आइन का एक आर्टिकल 17(2) है जो ये कहता है कि जो बंदा सर्विस ऑफ पाकिस्तान में है वो किसी पार्टी का मेंबर और ऑफिस बेरर नहीं हो सकता। अगर पार्टी लेवल पे ये सारे मामले सेटल डाउन हो जाएं तो अदालतों में जाने की जरूरत ही नहीं। हर डिपार्टमेंट में लीगल सीटें हैं, तो फिर उनको क्यों नहीं जिनके ऊपर अकोमोडेट किया जा सकता है। वो खुद मांगने वालों में तो वो किसी के लिए क्या मांगेंगे। मांगेंगे। एक लॉ ऑफिसर है, उसने अपना एक भतीजा और एक भांजा लगवाया है, एक 11वें स्केल पे और एक 15वें स्केल पे। अच्छा जी, यानी वहाँ पे भी अब वो नेपोटिज्म की बात हो गई ना। नेपोटिज्म अटॉर्नी जनरल भी अपना साले को लगवाया हुआ है। अतारी खुदा ये एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, साला ते लवाना बंदा सी वैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैलेक्सी स्टार 1 विद एडवोकेट नरगिस नाहिद। नाज़रीन, आज हमारे जो मेहमान हैं वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और फार्मर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हैं और इसके अलावा इंसाफ लायर फोरम के मेंबर भी हैं मोहतरम ज़मान खान बरदक साहब। तो वो हमारे आज मेहमान हैं, उनसे आपकी बातें उनकी बातें भी शेयर करते हैं और कोई और चीज़ें भी जो हमने पूछनी है वो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच सर, आपको वेलकम कहती हूँ। आज आप गैलेक्सी स्टार 1 के मेहमान हैं। जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा, पहले तो ये है कि सर आपके पिछली दफ़ा मैं जब गई हूँ तो मैंने एक ना रिट आपने फ़ाइल की हुई है जो आपको सबसे पहले ये कि इस प्रोग्राम में लाने का जो बायस बनी है कि मैंने कहा कि पूछे तो सही कि आखिर देखें समटाइम ये होता है कि वो दोस्त कहते हैं कि पूछा तो जाए ना कि प्रॉब्लम क्या है। जी बिल्कुल सर, वो रिट आपकी ये थी कि आपने कहा था, गो कि मैं शुरू से इस बात की कायल हूँ, आपने कहा था कि जो तंजीमी ओहदे हैं वो सियासी ओहदों से अलहदा होने चाहिए, इसके लिए आपने रिट की। और बहुत पहले मैंने बल्कि फेसबुक पे ये एक लंबा चौड़ा नोट भी मैंने दिया था और नाज़रीन मैंने खुद ये लिखा था क्योंकि मैं महसूस करती थी सियासी ओहदे हैं और जो सरकारी ओहदे हैं वो एक साथ चल नहीं सकते ऐसे ही क्योंकि आप अगर सियासत कर रहे हैं तो आपको खुल डोल के सियासत करनी चाहिए और अगर आप सरकारी नौकर हैं तो फिर आप सियासत कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही। लेकिन उस वक्त मैंने ये देखा था कि उस वक्त कोई इस पे इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स यूँ नहीं आया था कि हमारे बड़े बाज़ दोस्त ऐसे भी थे जो कि वो सरकारी ओहदे भी इंजॉय कर रहे थे और तंजीमी ओहदे भी इंजॉय कर रहे थे। तो मैंने कहा था कि ये होना चाहिए, मगर अब जब मैंने ये उस दिन देखा कि इसके ऊपर एक रिट भी फाइल हुई है जिसको इन्होंने ज़मान खान बरदक साहब ने रिट फाइल की है इन पे, तो मैंने कहा उस वक्त तो खैर सर मैंने ये किया था बिल्कुल, क्योंकि वो कहते हैं कि समय की नदी में था तेज़ पानी, ज़रा फिर से कहना तो उस वक्त समय की नदी में तेज़ पानी था, किसी ने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया, इवन ये कि आपने भी नहीं किया। लेकिन अब क्योंकि आपकी ये रिट आई तो मैंने कहा पूछा जाए कि वाकया एक तो मेरे मौक़िफ़ की तायद होगी। जी बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि उसमें आपने क्या क्या कहा है, क्या मांगा? देखिए उसमें मेन इशू ये है कि जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में बंदा होता है, जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान की डेफिनेशन आइन में आर्टिकल 260 जो आइन का है उसमें दी है। ठीक है। और जो बंदा काम करता है रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन एंड प्रोविंस, तो जो हमारे लॉ ऑफिसर्स हैं वो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में फॉल करते हैं। और फिर उसके साथ ही आइन का एक आर्टिकल 17(2) है जो ये कहता है कि जो बंदा सर्विस ऑफ पाकिस्तान में है वो किसी पार्टी का मेंबर और ऑफिस बेरर नहीं हो सकता, वो क्लियरली उसमें लिखा है। और फिर इसी तरह एक सेक्शन है 203 इलेक्शंस एक्ट 2017 का। अच्छा। वो भी बार करता है, इसी तरह का जो आइन में बार है वो भी वो बार करता है कि कोई बंदा जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में है वो किसी पार्टी का ओहदेदार या मेंबर नहीं हो सकता। तो इसी तरह जो ज़ाहिर है ये पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में भी आ जाते हैं, तो इन पे कुछ कंडक्ट रूल्स जो हैं, सर्विस कंडक्ट रूल्स, वो भी एप्लीकेबल हैं और उनमें भी ये बार है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। और जो है इसी तरह जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस की वेबसाइट है उन्होंने भी उस पर लिखा हुआ है अच्छा क्लियरली कि जो लॉ ऑफिसर्स हैं वो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। सो ये चीज़ें थी, वो आपने दुरुस्त फरमाया कि आपने एक दफ़ा फेसबुक पे लिखा था, वो मैंने भी पढ़ा था। तो जाहिर है समय की नदी में था तेज पानी। यस,
تو آپ کا وہ موقف جو ہے وہ آج بالکل اس پہ ہم سچ ثابت ہوا، سچ اور ہے، میں خوش ہوں کہ اللہ کا شکر ہے اور کہ زیر سماعت ہے وہ میٹر، اور اور اس میں جو ہے آنریبل جو سنگل بینچ تھے لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے ایک اسپیشل ڈویژن بینچ کریٹ کر دیا ہوا ہے، جو ہے چیف جسٹس صاحب کو ریفر کیا اور انہوں نے اسپیشل بینچ اس پہ بنا دیا ہوا ہے، اور جو ہے اس میں 27A سی پی سی کا ایک نوٹس بھی ایڈوکیٹ جنرل آفس اور اٹارنی جنرل آفس کو عدالت نے کر دیا ہوا ہے کہ چونکہ اس میں آئین کی تشریح ہونی ہے تو ہماری آ کے اس میں معاملت کریں۔ اچھا تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعہ یہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا یہ 1.5 سال سے پہلے کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت کے تو 1.5 سال پیچھے رہ گئے ہیں، اور جو ایک ناظرین میں یہ بتاتی چاہوں کہ یہاں پہ ہمارے جو پنجاب میں ILF انصاف لائرز فورم، ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں اور اس کے علاوہ جو اور عہدیداران ہیں وہ سرکاری آفیسر بھی ساتھ ساتھ ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں نا وہ سرکاری عہدیدار بھی ہیں، تو اس لیے پتہ نہیں اب آئی ڈونٹ نو کہ اس کا کیا ہوگا، کیا اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ دیکھیں میڈم یہ چیز ہے کہ یہ آئین کی تشریح ہونی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس 1.5 سال میں انشاءاللہ ہوگا، لیکن اگر نہ بھی ہو تو یہ آنے والے جو ادوار ہیں آئین کی تشریح جب ہوگی تو ان کے لیے بھی ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ جو اس کے بعد اگر فرض کریں تحریک انصاف کی گورنمنٹ آتی ہے یا نہیں آتی تو جو اور لا آفیسرز بنیں گے یا اور اسی طرح کے لوگ آئیں گے جو کہ موسٹلی پولیٹیکل پارٹیز کے ہی لا آفیسرز ہوتے ہیں، تو وہ ان کے لیے یہ ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا، تو آگے سے یہ 2 عہدے لوگ نہیں رکھیں گے۔ اچھا سر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ٹھیک بات ہے کہ عام طور پہ جو پولیٹیکل ورکر ہے وہ تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرتا ہے نا، اچھا اور میں جہاں تک میں سمجھتی ہوں، میں یہ بات سمجھتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر پولیٹیکل کوئی ورکر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہی نہیں کر سکتا، اس کو آپ نے سرکاری کوئی عہدہ دے کے تو بٹھا دیا ہے، اور پھر دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اب ILF میں کوئی 2-4 وکیل تو نہیں ہوں گے نا، اس میں ہزاروں وکیل ہوں گے، تو اس میں سے بلکہ یہ کہ اگر آپ نے کسی کو اوبلائج کر دیا ہے سرکاری عہدہ دے کے تو کسی دوسرے کو آپ تنظیمی عہدہ دے کے اوبلائج کر دیں، بالکل اس طرح تو سر بلکہ لوگ خوش بھی ہوں گے کہ چلو بھائی اب چوپڑیاں تے 2 اے کام تے نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کو بندے چ 2 عہدے ہون، اے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فرض کرو ایک بندہ ایک عہدہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو مورلی خود ہی چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ نہیں بھائی یہ آپ میرے کسی دوسرے بھائی کو دے دیں، ٹھیک ہے اگر میں سرکاری عہدہ لے رہا ہوں۔ اچھا ویسے بھائی میں نے تو یہ جو فیس بک پہ دیا تھا نا، سوری سر، اس میں نے تھوڑا سا میں نے تو بڑا سخت یہ الفاظ بھی استعمال کیا تھا، میں آج بھی کہنے کو تیار ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو یا پھر کسی ڈپٹی وہ جو اٹارنی جنرل پاکستان ہے یا کوئی ایڈیشنل اٹارنی جنرل پاکستان ہے، اس کو اگر آپ سرکاری عہدوں کے ساتھ ساتھ آپ تنظیمی عہدے بھی دے دیں گے تو وہ تو نوٹ گنیں گے پورا مہینہ کہ وہ آپ کا وہ تنظیمی کام کریں گے۔ یہ بیسیکلی میں اس میں عرض کر دوں کہ یہ دونوں عہدوں کے ساتھ ناانصافی ہے، ایگزیکٹلی جو قانون میں یہ چیز ریسٹرکشن لگائی ہے، اس لیے کہ جو پبلک سرونٹ ہوتا ہے اس کا عہدہ بالکل نیوٹرل ہوتا ہے کہ اس کی وہ بیسیکلی کسی پارٹی کا پبلک سرونٹ تو نہیں ہوتا، وہ تو ایک قوم کا سرونٹ ہوتا ہے، وہ تو لوگوں کا سرونٹ ہوتا ہے جن کے ٹیکسز کے اوپر وہ اتنی سیلریز لے رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو بالکل اس کی نیوٹرلٹی قائم رکھی جاوے اور اس کی جو ہے وہ پارٹیزن نہ بنے، وہ بالکل امپارشل رہے، وہ اپنا کام کرے۔ اور اسی طرح جو ہے سیاسی عہدے جو ہیں وہ تو ظاہر ایک سیاسی جماعت ہوتی ہے، اس کا رائٹ ہوتا ہے، تو اسی لیے ان کو تھوڑا سا انہوں نے علیحدہ رکھا ہے۔ سر پنجاب لیول پہ میں فیل بھی کر رہی تھی، خیر ILF کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں تو لائر ہوں، کیونکہ لائرز میں زیادہ موو کرتی ہوں، اس لیے کہ میں نے اس لیے دیکھا تھا کہ یہاں پہ کیونکہ جو پنجاب کا صدر تھا وہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھا، اس کے علاوہ جو سیکٹری لگا دیا وہ بھی لا آفیسر لگا دیا، اور باقی کے جتنے بھی عہدیداران تھے وہ سب کو لا آفیسر بنا دیا، تو میں نے یہاں دیکھا کہ ایکٹیویٹیز کے فقدان تھا، یعنی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے نا ILF کے بہاف پہ وہ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ وہ سارے لوگ تو اب وہ جا کے پہلے عدالتوں میں آپ دیکھیں ایک مصروف آفس ہے، ایڈیشنل ایڈوکیٹ کا لے لیں یا ڈپٹی اٹارنی کا لے لیں، مصروف آفس ہے، اور اگر مصروف آفس نہیں ہے تو پھر آپ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، یعنی اگر آپ کام نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بیسیکلی یہ جو آپ کہہ رہی ہیں یہ بالکل درست ہے، جو ایک لا آفیسر اگر فرض کریں وہ
इंसाफ लॉयर फोरम का भी सदर बन जाए पंजाब का या सेंट्रल कैबिनेट का, तो वो अपना जो उसका एम्प्लॉयर है जिसने उसको नौकरी दी है उसके आगे जाके कैसे प्रोटेस्ट करेगा कि मेरे दूसरे जो लोग हैं जो मेरिट पे और भी लोग हैं उनको लगवाओ? वो तो फिर जाहिर है वो अपनी उसको। सर मैंने अक्सर बल्कि ये देखा है कि जो ओहदों पे लगे हुए हैं वो इतने खौफजदा हैं कि कहीं हमारे ओहदे भी ना छिन जाएं, यानी वो किसी की बात ही नहीं करते। वो कहते हैं कि वो सांस भी इतनी आहिस्तगी से ले रहे हैं कि कुछ जाग ना जाए। यानी ये काम होना नहीं चाहिए। यानी जो एक पॉलिटिकल जो ओहदा है उसका तो काम ये है ना कि अपने दोस्तों को साथ लेके चलें और उनके राइट्स की भी बात करें। लेकिन जो बंदा आराम से अपने बड़ा वो 10 घी में डाल के बैठा हुआ है उसे तो कोई ज़रूरत नहीं है कि वो दूसरे लोग के लिए पेन ले, उसे क्या प्रॉब्लम और जो पॉलिटिकल वर्कर होगा और वो इंसाफ लॉयर फोरम का सदर होगा और वो साथ पब्लिक सर्वेंट नहीं होगा, वही वो ये काम कर सकता है। ये काम कर सकता है एग्जैक्टली। तो जो पब्लिक सर्वेंट है वो तो आप देखें पंजाब का जो हमारा सदर है इंसाफ लॉयर फोरम का, साथ वो अगर फर्ज करें एडिशनल एडवोकेट जनरल भी है पब्लिक सर्वेंट, तो वो कैसे लॉ मिनिस्टर को या कैसे गवर्नमेंट को वो कहेगा? वो तो खुद बेनिफिशियरी है वो तो बल्कि वो जिस तरह आपने कहा कि वो तो खुद दो लेके बैठा हुआ है। हाँ वो तो ठीक है कि वो चुपड़ियां तो नाले दो। हाँ जी मैं तो बिल्कुल ये कहती हूँ। अच्छा उसमें ये है कि सर मैं तो ये फील करती हूँ कि ये कोई सिंसियरिटी नहीं है, ये हुकूमत के साथ अपनी पार्टी के साथ भी कोई सिंसियरिटी नहीं है, ये कोई मुखलिसानापन नहीं है कि आप उसकी कॉज को नुकसान पहुंचा रही हैं। पार्टियां वर्करों के सरों पे चला करती हैं। और ये जो वकला का विंग है वो तो बड़ा अहम विंग है, वो किसी भी जमात का विंग है, सिर्फ को पीटीआई की मैं बात नहीं कर रही हूँ। इमरान खान साहब हमारे जो लीडर हैं वो इंसाफ लॉयर फोरम के बारे में ये कहते हैं कि ये जो फोरम है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि लॉ डबल ग्रेजुएट्स लोग होते हैं और बड़े दलेर किस्म के लोग होते हैं और इनकी बड़ी इंसाफ लॉयर फोरम की पीटीआई के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं और पार्टी भी इसको रिकॉग्नाइज करती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये फोरम मेरा बड़ा दिल के करीब है। और फिर ये कि हमारे लीडर इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं कि मैं सबको कानून के नीचे लेके आऊँगा, ये मेरी ख्वाहिश है कि सब लोग कानून के नीचे आएँ। और ये चीज़ें जो हम अभी आपने रिट का जिक्र किया, जो चीज़ें हैं ये सबको कानून के नीचे लाने वाली बात है। इसमें कोई ऐसी कोई पार्टी के खिलाफ ये लिटिगेशन नहीं है, बल्कि जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है ये उसकी विंडिकेशन है, उसको हम आगे लेके जा रहे हैं कि हम पॉइंट आउट करें कि जो चीज़ कानून के खिलाफ हो रही है और उसको हमने पटिशन पार्टी में भी की हुई है। इसमें उसको हमारा एक सर आपकी पार्टी का आइन भी तो होगा ना कोई? हर पार्टी का एक आइन हमारी होता है। पार्टी का माशाल्लाह एक आइन है और बड़ा खूबसूरत आइन है और उसमें एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम भी है। अच्छा, जिसको हम उसके तहत कभी कुछ हुआ स्कैड कहते हैं। बिल्कुल, उसमें बड़े फैसले आते हैं और उसकी अपनी वेबसाइट है, वो फैसले जो हैं वो उसके ऊपर पब्लिश भी होते हैं। और फिर ये है कि हमने वहाँ भी पिटीशन डाली हुई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसमें वो डिसाइड नहीं हो सका, उसमें एक महीने का टाइम होता है। तो यही पॉइंट जो डबल ओहदों वाले वहाँ भी एजिटेट किए हैं। तो फिर ये जो है हमने हाई कोर्ट सर बेहतरीन है कि अगर पार्टी लेवल पे ये सारे मामले सेटल डाउन हो जाएं तो अदालतों में जाने की जरूरत ही नहीं है। और मैं कहती हूँ यही खूबसूरती होनी चाहिए किसी भी जमात की कि उसकी पार्टी में भी इतनी जमहूरियत हो कि वो हर एक की बात भी सुने और उस पर अगर उसकी सही बात है उस पर अमल करने में हर्ज कोई नहीं है। जी बिल्कुल। तो उसमें तो सर देखें, मैं यहाँ पे ये समझती हूँ कि इमरान खान साहब देखिए खुद तो हर जगह वो जाके ये काम नहीं कर सकते ना, वो तो लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं अपने, जो उन्हें असिस्ट कर रहा है ILF के बिहाफ पे, जो उन्हें असिस्ट कर रहे हैं कि तो उनकी जिम्मेदारी है ना कि उनको ये असिस्टेंस दे। जी बिल्कुल। कि इमरान खान साहब ने तो ये नहीं कहा, बल्कि इमरान खान की काज को तो ये नुकसान पहुंच रहा है। मैं ये समझती हूँ कि इमरान खान साहब तो इस चीज के हक में ही नहीं है कि नाइंसाफी हो किसी तरफ भी। वो तो कहते हैं कि ठीक है जी, सरकारी जो ओहदेदारान हैं उनको पूरी तरह अपनी सरकारी जो उनकी लायबिलिटीज है उसको पूरा करना चाहिए। मैं इसमें अर्ज ये करता हूँ कि अगर ये चीज खान साहब को, इमरान खान साहब को ये सारी चीज ब्रीफ कर दी जाएगी तो 1 मिनट लगाएंगे वो। बिल्कुल, अगर ये लॉ की या आइन की वायलेशन है तो इट शुड बी बाइफरकेटेड। लेकिन चले हम अपने चैनल के हवाले से मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब से
یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ضرور اس آئین کو جو ملکی آئین ہے اس ایشو کو پرسنلی آپ دیکھیں اور اس کو ریزالو کریں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے یہ سر یہ پارٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، اور مطلب وی ڈونٹ وانٹ کہ بھی خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ بھی پارٹی کے لیے کوئی نقصان ہو۔ اگر اس طرح لوگ بے چینی کا شکار ہوں گے، پارٹی کے اندر ہی لوگ بے چینی کا شکار ہوں گے، تو پھر تو بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ جیسے آئین کا ابھی وردک صاحب نے حوالہ بھی دیا ہے، 260 آپ نے بتایا ہے، 17(a) بتایا ہے، اور ایک اور بھی آپ نے بتایا آرٹیکل 203 ہے، ہاں آرٹیکل 2017 کا، آرٹیکل 203 الیکشن ایکٹ 2017 کا، ہاں ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ تو آئین کی، یہ تو کسی سے بھی اس میں لکھا ہوا ہے، کسی سے بھی انٹرپریٹیشن کروا لیں، اور بلکہ جو انہوں نے ایک رٹ فائل کی ہے، بلکہ اس رٹ کو جلدی لگنا چاہیے، وہ رٹ لگے، اس کے اوپر آئین کی تشریح ہو، انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے چیزوں کی، تو پھر معاملہ ہو۔ کیوں لوگ پبلک انٹرسٹ کا یہ ایشو ہے سر، یہ پبلک انٹرسٹ کا ایشو ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اس میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں، تو آپ دیکھیں تو بنیادی حقوق جہاں بھی سلب ہوں گے وہاں پہ کام خراب ہوگا۔ بالکل، تو یہ چیزیں ہونی ہی چاہیے۔ آئی ایم شیور کہ مطلب محترم پرائم منسٹر صاحب اگر ان کے یہ چیزیں نوٹس میں آ گئیں تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ضرور کوئی نہ کوئی نوٹس لیں گے، اگر نوٹس میں آ گئی تو نوٹس لیں گے۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ انہیں اسسٹ کرنے والے بھی انہیں ڈھنگ سے جی بالکل، ماشاءاللہ ہماری پارٹی کے اندر بڑے قانون دان ہیں، آپ کے اوپر اتنا ریلائی کر کے جب آپ کو اتنے بڑے بڑے اسسٹنٹس کے لیے رکھتے ہیں تو آپ کا بھی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ بھی پوری ایمانداری سے انہیں اسسٹ کریں۔ جی بالکل، اپنا فائدہ صرف انصاف لائر فورم میں دیکھیں نا، تمام بیرسٹرز ہیں، بڑے بڑے نامی گرامی وکیل ہیں، ہمارے چیئرمین جو ہیں۔ سر یہ دیکھیں کہ اگر انصاف لائرز فورم میں ہی نا انصافی ہوگی تو پھر انصاف بندہ کہاں سے ڈھونڈے گا؟ یہ تو پھر اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا سر، اور چلے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، یہ تو آپ کے ریٹ کے حوالے سے بات ہوگی۔ یہ سر میں نے ایک چیز اور جو میں نے فیل کی ہے، اور میں اکثر دیکھتی بھی ہوں، لوگ مجھ سے شکایت بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے ایک پورے پیشن کے ساتھ عمران خان صاحب کو ووٹ دیے، اور وہ ایک عمران خان کی ہی ایسی شخصیت تھی جن کو لوگ کہیں پہ بھی ووٹ ڈال رہے ہوتے تھے وہ کہتے تھے اسی عمران خان ووٹ دے رہے ہیں۔ وہ یقین کیجئے وہاں کا جو کنسرن بندہ تھا اس کو وہ نہیں جانتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں ہم عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں، ایک پورے پیشن کے ساتھ ووٹ دیا۔ مگر جو عام طور پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کو یہ بھی شکایت کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہمیں نا یعنی وہ ڈیو رسپیکٹ دی جو دوسری پارٹی سے لوگ، آپ کی پارٹی میں انصاف لائرز فورم کو کسی وکیل نے ایز اے جوائن کیا، یا پھر تحریک انصاف کو ایز اے پارٹی کسی نے جوائن کیا، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے ایک بڑا ہی ایک ہیومیلیٹنگ اور کچھ ایسا ورڈ یوز کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ تو پیراشوٹر ہے، یہ تو پیراشوٹر ہے، ہمارے میں سے نہیں ہے تو پیراشوٹ کے ذریعے آگے۔ سر دیکھیں جن لوگوں نے آپ کو ووٹ کیا ہے، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ پیراشوٹر کیسے ہو گئے؟ وہ تو آپ کا پارٹ اینڈ پارسل ہونا چاہیے۔ اور سر رسپیکٹ کے لیے لوگ سیاست کرتے ہیں، جب عزت نہیں ہوتی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ایسی سیاست۔ دیکھیں اس میں میں عرض کرتا ہوں کہ میں خیر پیراشوٹرز نہیں ان کو کہوں گا، جو پارٹیز بنتی ہیں تو ظاہر ہے جب عمران خان صاحب نے پارٹی شروع کی تھی تو خان صاحب نے مینی ٹائمز ہمارے سامنے انصاف لائر فورم کے سامنے بھی وہ بتایا ہے کہ پہلے چند لوگ ہوتے تھے، جب کسی میٹنگ میں جاتے تھے تو وہ چند لوگ ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ قافلہ چلا، تو ملتے قافلہ بنتا گیا، تو پھر دیکھا مینار پاکستان کے نیچے وہ قافلہ جب بنا، اور اس کے بعد پھر جو ہے اس دنیا نے دیکھا جو خان صاحب تبدیلی لے کے آئے ہیں، تو دروازے نہیں بند کیے جاتے، پیراشوٹرز آتے ہیں، لیکن وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے کہ ہر بندہ قانون کے نیچے آئے۔ نہیں سر قانون کے نیچے تو آئے، لیکن کیا ان کے لیے یہ ورڈز یوز کرنا اچھی بات ہے؟ میں نہیں سمجھتی سر، یہ بیسیکلی یہ ورڈز جو ہے نا یہ میڈیا پہ چلتے ہیں، میڈیا پہ چلتا ہے، بعض لوگ آپس میں فیل کرتے۔ حالانکہ وردک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو دوسری پارٹیز کے دیگر پارٹیز کے لوگ ہیں اور جو مطلب ہمارے ساتھ الائنسی ہے تو ان کو بڑی نوکریاں ملی ہیں، سرکاری نوکریاں بھی ملی ہیں، انہیں پراپر ان کا حصہ دیا گیا، اس سے زیادہ دیا گیا بلکہ۔ بالکل وہ جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں یا جتنے بھی ساتھ جن کے ساتھ الائنس ہوا ہے، تمام لوگ اکاموڈیٹ ہیں اور ہونا چاہیے۔ یہ سیاسی عہدے ہوتے ہیں اور سیاسی ورکرز کا یہ رائٹ ہوتا ہے، لیکن ایک بات ہے میڈم میں یہ یہاں کہہ دوں کہ ہونا میرٹ پہ چاہیے، کہ جو ایلیجیبل لوگ ہیں آپ کے اپنے پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں، جو ورکرز ہیں ایلیجیبل لوگ ہیں،
ان کو آگے لے کے آنا چاہیے تاکہ کورٹس کی پراپر اسسٹنس ہو. تو اس میں یہ نہ ہو کہ بالکل ہی وہ بندہ ہے اور اس کو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے, کیونکہ اس میں پھر سر وہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی تو آئی ہے کہ لاء آفیسر اچھے طریقے سے اسسٹ. جی بالکل, وہ بالکل ہے ججمنٹ کہ اس میں آنریبل سپریم کورٹ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں جو سٹف آ رہا ہے لاء آفیسرس کا اس میں پراپر اسسٹنس نہیں مل رہی. تو اس لیے پھر جو ہے میرٹ پہ لوگ اگر آئیں گے, جو کرائیٹیریا ایک لے ڈاؤن کر دیا جائے کہ لاء آفیسر کسی بھی سیٹ کے لیے یہ کرائیٹیریا ہوگا, تو وہ کرائیٹیریا پورا ہونا چاہیے, تو پھر اس میں نظام جو ہے وہ بہتر چلے گا. سر آپ کا جہاں تک میں سمجھی ہوں کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ فرض کریں اگر آپ اپنی پارٹی سے بھی دوستوں کو لے رہے ہیں, بلکہ ٹھیک ہے پارٹی سے کوئی ہزارہ وکیل ہیں, آئی ایل ایف کے بینر کے نیچے کوئی ایک وکیل تو نہیں ہے نا, بہت سارے وکیل ہیں, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کرائیٹیریا پہ کون پورا اترتا ہے. جی بالکل. اور آپ دیکھیں وی آر آل پوسٹ گریجویٹس, ہم سارے پوسٹ گریجویٹ لائر ایک دانشور طبقہ ہے, لیکن اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس نے کوئی اس طرح کے ہائی کورٹ میں اس کی کتنی اپیرنس ہے, کتنے کیسز کیے ہیں, اور اس کو ہم اتنی ذمہ دار سیٹ پہ جو لے کے آ رہے ہیں, تو کیا یہ ان کو اس کرائیٹیریا کو پورا کرتا ہے. مثلا یہ ہے نا کہ دیکھیں اگر کسی جگہ پہ آپ کوئی ان لینڈ ریونیو ہے یا کوئی ٹیکس کا ٹریبیونل ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی اسپیشل کورٹس ہیں, تو اگر آپ اس پہ کوئی ایسا اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں کسی ٹریبیونل کا ممبر یا کوئی چیئرمین لگاتے ہیں, تو آپ دیکھ لیں کہ اس سیٹ کے لیے اس بندے کا کرائیٹیریا ہے, اس کا میرٹ ہے, اس نے کیسز کنڈکٹ کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی ریونیو سائڈ پہ آتا ہے, کوئی ایل ڈی اے میں آتا ہے, کوئی کسی سائڈ پہ جاتا ہے, تو وہ آپ اس کا ایکسپیرینس دیکھ لیں. تو اگر وہ ایکسپیرینسڈ لوگ ہوں گے تو پھر وہ نظام بہتر طریقے سے چلے گا, ادروائز پھر کمپلیکیشنز آئیں گی. اچھا سر, اس میں بینگ لاء آفیسر بھی میں دیکھتی ہوں کہ اس میں بھی ان کا ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ اتنے کیسز آپ نے پریئر کرنے ہیں, تو کیا وہ کرتے ہیں اپنا کرائیٹیریا پورا کرتے ہیں, کتنے کیسز واقعہ وہ کرتے ہیں ایک سال میں کہ بس ٹھیک ہے جی؟ نہیں, وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ڈیفینیٹلی, وہ تو جتنا کام ایلوکیٹ ہوتا ہے کسی لاء آفیسر کو وہ آگے کرنا ہوتا ہے. جب وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں تو اس وقت ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ اس نے ہائی کورٹ میں اتنے کیسز کنڈکٹ کیے ہوں, وہ ایک کرائیٹیریا لیڈ ڈاؤن ہے لاء میں, لاء ڈپارٹمنٹ مینول میں ہے, اور اسی طرح جو اوپر فیڈریشن میں ہوتے ہیں سینٹرل لاء آفیسرز اپوائنٹمنٹ آرڈیننس ہے, اس میں ایک کرائیٹیریا لیڈ ڈاؤن ہے. تو بعد میں یہ کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ اس نے کتنے پر اینم یا پر منتھ کیسز کرنے, وہ تو جتنی ایلوکیشن ہو وہ اس کے مطابق انہوں نے وہ کام کرنا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اچھا سر, بلکہ لاسٹ ٹائم تھوڑا سا لوگوں میں ایک میں نے دیکھا اوور آل ایک بے چینی یوں پائی گئی کہ آپ کے اپنے آفس میں اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں ایڈوکیٹ جنرل کے آفس میں, تو وہاں پہ لوگ کہتے تھے کہ ہم آ گئے ہیں, ہم سارا دن وہاں ہم نے انٹرویو دینے کے لیے انتظار بھی کیا, ہم تیاری کر کے بھی آئے ہیں, لیکن ہمیں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے لگا دیا گیا وہ سارے ان کے اپنے قریبی لوگ تھے, اور جو کسی کی سفارش تھی تو ان کو لگا دیا گیا, ہمیں نہیں لگایا گیا. تو یہ کس حد تک اس بات میں صداقت ہے؟ بالکل یہ ہوا ہے ایسے, اور لاء آفیسرز کے علاوہ جو وہاں اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں گریڈ 11 سے لے کے 16 تک گریڈ اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں, کچھ ریسنٹلی 18 بندے اپوائنٹ ہوئے ہیں, تو اس میں اس طرح کی کچھ چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں. وہ کچھ لوگ ہیں جو اس میں ریٹ وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں, تو اٹس ایکسپیکٹڈ کہ وہ اس چیز کو چیلنج کریں گے کہ اس میں اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ بالکل جو ہے ایک نیپوٹزم اور کے تحت ہوئی ہیں, اور جو بیچارے لوگ بڑے میرٹ پہ اور بڑے اسپائرنٹ قسم کے جو لوگ آئے ہوئے تھے, جو شائننگ قسم کے لوگ آئے ہوئے تھے, وہ بس سب کو ایسے ہی فارغ کر دیا ہے, اور کچھ لوگ اپنے اپوائنٹ ہوئے. یہ ہوا ہے, اور اس میں کچھ لوگ مجھ سے رابطہ کیا ہے انہوں نے کہ اس میں آپ ہمارے کونسل بنیں, تو لیٹس سی اس میں وہ ہو رہی ہے ورکنگ, تو وہ انشاءاللہ وہ چیلنج کریں گے. لیکن اس میں سر یعنی یہ جو سارا سسٹم ہوا اس میں کوئی پیوریفیکیشن نہیں تھی, اس میں واقعہ کوئی انہوں نے نا پارشیلٹی. جی بالکل, اس میں جو سلیکشن پروسیس ہے وہ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. وہ سلیکشن پروسیس جو ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ابھی تو میں خیر اس کے میرٹس کو پوائنٹس کو ڈسکلوز نہیں کروں گا, تو اس میں کچھ ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, جو اپ ٹو دی مارک ہے وہ نہیں ہے. جو ریکروٹمنٹ پالیسی جو ہے 2004 اس کی بھی اس میں کچھ وائلیشنز ہیں, اور جو ہماری ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی, ایپیکس کورٹ کی, جو انہوں نے کرائیٹیریاز لیڈ ڈاؤن کیے گئے ہیں ان کی بھی وائلیشن ہے.
کیونکہ اس ریٹ میں میں نے دیکھا ہے کہ اس میں کونسل آپ ہیں نہ، اس میں جی مجھ سے رابطہ کیا ہے، میں اس میں ڈرافٹنگ کر رہا ہوں، تو کونسل انہوں نے مجھے انگیج کیا ہے۔ پناما کیس میں ایک جو نواز شریف کا کیس تھا، اس میں جب ریویو آیا تھا تو اس میں ہمارے آنریبل ایک سپریم کورٹ کے جج تھے، انہوں نے اپنی وہ کیا ہوا ہے، تو بڑا خوبصورت شعر ہے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ اس ریٹ کی بات کر رہا ہوں جو ایڈوکیٹ جنرل کے، سر میں اسی ریٹ کی بات کری ہوں، میں وہ آپ کو بتاؤں کہ وہ شعر جو ہے اس ریٹ میں ہے جو ایڈوکیٹ جنرل آفس کے امپلائیز کے بارے میں ہے، کہ وہ ہمارے جو ہیں وہ وہاں اپوائنٹنگ اتھارٹی اور جو پنجاب کے سب سے بڑے لا آفیسر ہیں، بیسیکلی وہ چیئرمین تھے اس سلیکشن کمیٹی کے۔ تو یہاں جب وہ میں ڈرافٹ کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ وہ بہت شعر و شاعری سے ان کو شغف ہے، تو ان کے لیے وہ خاص پھر وہ شعر اس میں ڈالا ہے تاکہ وہ شعر سے بات سمجھ جائیں۔ جی بالکل، یہ کمیونیکیٹ ہوتی ہے نا شعر سے زیادہ، اتنا لمبا مضمون لکھنے سے بہتر ایک شعر لکھ دیا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو میں نے کہا وہ چیزیں بہت اپریشیٹ کرتے ہیں موسٹلی جب ہم ان کے پاس ہوتے ہیں، اور وہ بڑا شعر و شاعری کے انداز میں اپنی بات کرتے ہیں، اور آپ کا میں نے ایک انٹرویو بھی دیکھا تھا ان کے ساتھ، بلکہ میں پرسنلی مطلب جہاں تک میں انہیں جانتی ہوں، it's so nice person، لیکن I don't know کہ یہ کیسے سارا کچھ ہوا ہے۔ یہ چیزیں پرسنل تو ہوتی نہیں ہیں، جو ریٹس ہوتی ہیں یہ کوئی پرسنل چیزیں نہیں ہیں، لیکن میں بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرا بندہ اس کی نالج میں بھی نہیں ہوتا کہ لوگ اپنے پسند کے لوگوں کو اس طرح آگے بھیج رہے ہیں، اس کو مس ریپریزنٹیشن بھی ہوتی ہے، تو یہ تو چیز یہی ہوتی ہے کہ ان کو کنوے کیا جا رہا ہے، ان کو انفارم کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ ہو گیا ہے، کمپیٹنٹ اتھارٹی تھے آپ کے نیچے یہ ہو گیا ہے، تو آپ اس کو دیکھیں۔ نہیں دیکھیں گے ڈیفینیٹلی، اگر ان کے نوٹس میں یہ چیزیں آئیں گی تو ڈیفینیٹلی وہ دیکھیں گے۔ میں فیل کرتی ہوں کہ وہ کیونکہ اس چیز کو لے کے چلیں گے، کیونکہ اکثر میں نے تو بڑا انہیں، بلکہ یہ جو آپ کی بات ہے نا، یہ جو عہدوں کی بات ہے، میں نے ایک دفعہ پرسنلی ان سے میں نے کہا سر آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ تنظیم، میں نے بتایا نا کہ میں اس پہ مجھے تحفظات تھے، میں اکثر کہتی تھی کہ جو تنظیمی عہدے ہیں اور سرکاری عہدے ہیں انہیں علیحدہ ہونا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں بالکل آپ ٹھیک کہتی ہیں، یعنی انہوں نے اس میں ذرا بھی ڈیفر نہیں کیا، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، تنظیمی عہدے اور سرکاری عہدے علیحدہ ہونے چاہیے۔ تو اس لیے کہ اگر ایم شیور کہ ان کے نوٹس میں بات جائے گی تو وہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اس پہ کوئی وہ نا کوئی لاہے عمل ترتیب نہ دیں اور یا پھر دوبارہ دیکھیں یا کچھ کریں، یہ ساری چیزیں جو وہ ساتھ ساتھ ہیں۔ اچھا سر، ایک چیز اور بھی جو میں اکثر، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم تو ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں، وہاں پہ قریب ہے، دوستوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے اور لائرز بھی ارد گرد بیٹھتے رہتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، تو ان کا اکثر یہ ہے کہ 3.5 سال میں یہ کیا گھما پھرا کے پھر وہیں عہدے دیے جا رہے ہیں، گھما پھرا کے پھر وہیں یعنی ایک بندے کو 2 عہدے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بعض میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک گھر میں 2 عہدے، اگر ہسبینڈ کوئی بہت بڑی سیٹ پہ ڈپٹی اٹارنی ہے تو بیوی اس کی اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اس طرح کہ بیوی اگر کہیں جا کے وہ سیاسی لیڈر ہے تو پھر ہسبینڈ اس کا یہ، یعنی آپ کا کیا خیال ہے کہ جس کے پیچھے کوئی کسی کا، آپ نے ابھی کہا تھا کہ اگر کسی کا ہاتھ ہوتا ہے تو کوئی کسی کو اپائنٹمنٹ بھی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے اگر کسی کا ہاتھ نہیں ہوگا تو اپائنٹمنٹ بھی نہیں ہوگی، کیا ہوگا؟ یعنی اگر کسی کی سفارش نہیں ہوگی تو اس کو صرف پارٹی کی بیس پہ یا اس بات پہ کہ آخر انہوں نے ایک ٹائم لگایا ہے، ان کا رائٹ ہے، میں یہ سمجھتی ہوں۔ سر دیکھیں یہ سب، یہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، ہر پارٹی اپنے ورکروں کے لیے کام کرتی ہے، سب کو کرنا بھی چاہیے۔ ایک جو تو 22 سال سے ایک تسلسل چلا آ رہا تھا اور 22 سال کے بعد لوگوں کو یہ موقع ملا ہے کہ چلے وہ آئیں، تو بہت سارے لوگ ابھی تک بھی میں نے دیکھا ہے، بڑے وکیل ہیں جو کہ ڈسٹرب ہے، وہ کہتے ہیں جی اتنے ہمیں تو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا، ایون یہ کہ ہمیں لیگل ایڈوائزری بھی نہیں ملی۔ وہ یہی ہے نا کہ وہ پہلے بھی ہم جو ذکر کر رہے تھے کہ اگر وہ لیڈرشپ ٹرو ہوگی، وہ جو ان کے کاز کو لے کے آگے پلیڈ صحیح طریقے سے کرے گی، تو پھر ہے سیٹیں تو بہت زیادہ ہیں، سیٹیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ ہزاروں سیٹیں ہیں، لیکن وہ یہی ہے نا کہ اس کو آگے جو پلیڈ کرنے والے وہ تو خود مانگنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ اکبر، وہ تو خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب چلے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ اپنا نہ پرے تو کڑما آگے کی طرح۔ جی آپ کی پنجابی بہت اچھی ہے سر، میں پنجابی اسپیکنگ ہوں، بڑی خوشی ہو کہ پنجابی بولتی ہوں، پنجاب کی ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ پلیڈ نہیں صحیح طریقے سے کر رہے ان کا کیس، کیونکہ وہ خود وہ ہوتے ہیں کہ خود لگے ہوتے ہیں، خود بینیفیشری ہوتے ہیں، تو اگر وہ نہ ہوں تو پھر وہ اگر ان کا کیس پلیڈ ہوگا تو
ہزاروں سینکڑوں نوکریاں ہیں جو کہ موسٹلی خالی پڑی ہیں اور جن کے اوپر بعض اوقات بعض سیٹوں پہ 10 15 سال سے پچھلے لوگ کنٹینیو کر رہے ہیں اور وہ کسی کو اپرچونٹی نہیں دے رہے کیونکہ وہ ان کی آگے وہ ساری روٹس جو ہیں وہ بڑی گہری بن گئی ہوئی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ اچھا سر، اور ایکسکیوز می آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اس میں میں نے دیکھا خواتین کو بھی کوئی پراپر نمائندگی نہیں دی جا رہی سر، کیونکہ آپ کا پورا آفس دیکھ لیں، آپ اپنے پورے آفس میں دیکھیں، مجھے بتائیں کتنی لیڈیز ہیں اس کے اندر؟ حد کوئی 1 2 ہوں گی بس. ہیں 2 4 لیڈیز ہیں، درست ہیں. اچھا سر، یہ جو لیگل اتنے زیادہ ادارے ہیں جیسے آپ نے خود فرمایا ہے، اس کے اندر اگر ہم اور کچھ نہیں تو ہم لیگل ایڈوائزری تو ہم دے سکتے ہیں. جی بالکل، میں یہ عرض کر رہا ہوں کم از کم کہیں تو نہیں انگیج کریں. ہر ڈپارٹمنٹ میں ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں لیگل سیٹیں ہیں، تو پھر ان کو کیوں نہیں جن کے اوپر اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. بات تو پھر وہی گھوم پھر کے وہیں آئے گی کہ جو خود جو ہے وہ خود مانگنے والوں میں تو وہ کسی کے لیے کیا مانگیں گے، وہ جب اپنی سیٹیں بچا رہے ہیں. بلکہ وہ یہ ہے کہ یہاں تک یہ ہے کہ ہمارے کچھ انصاف لائر فورم کے جو دوست ہیں، یہ ابھی ہم اپوائنٹمنٹس کے ایڈوکیٹ جنرل آفس میں بھی ایک لا آفیسر ہے، اس نے اپنا ایک بھتیجا اور ایک بھانجا لگوایا ہے، ایک 11ویں اسکیل پہ اور ایک 15ویں اسکیل پہ. اچھا جی، یعنی وہاں پہ بھی اب وہی نیپوٹزم کی بات ہو گئی نا. اور ایک جو ہے اوپر اپنا جو ہے ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی اپنا سالے کو لگوایا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب یہاں اس حد تک بات ہو جائے گی تو پھر کسی کے لیے کیا کسی سے سر وہ تو ساری خدائی ایک طرف اور جورو کا بھائی ایک طرف، سالہ تلوانا بندہ سی ویسے. اچھا لیکن سر میں ایک بات، لیکن وہ ورکرز کا بھی تو سوچا جائے نا، سالے بیوی کا ہی تو نہیں سوچنا، اس کا نہیں سوچنا، ورکرز کا بھی سوچنا ہے. ویسے سر ایک بات ہے، اچھا ریسنٹلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے ایک لا آفیسر نے اپنا تنظیمی عہدہ چھوڑ دیا ہے لیکن لا آفسری نہیں چھوڑی. اچھا اس پہ ویسے میں ٹریبیوٹ پیش کروں گی بابر اوان صاحب کو. سر دیکھیں بابر اوان جب پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے نا، آپ یہ دیکھیں اس وقت وہ منسٹر تھے اور انہوں نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا یا آپ منسٹری رکھیں یا پھر آپ اس کو پلیڈ کریں، کیس کو پلیڈ کریں. یوسف زاں گیلانی صاحب کا کیس پلیڈ کریں، زرداری صاحب کا کیس جب پلیڈ کرے تھے انہوں نے منسٹری چھوڑ دی تھی. بالکل آپ یہ دیکھیں یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ راستے بناتے ہیں آگے. انہوں نے منسٹری چھوڑ دی تھی. یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک پریسیڈنٹ ہے، بڑی نظیر ہے کہ انہوں نے منسٹری چھوڑ دی تھی لیکن انہوں نے پارٹی کا عہدہ نہیں چھوڑا تھا. انہوں نے کہا تھا نہیں میں پارٹی کو پریزنٹ کروں گا. اور یہاں پہ بات اتنی آتی ہے کہ نہیں جی میں پیسے گننے بند نہیں کرنے تے پارٹی پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ جدھر مرضی جاوے وہ دی مرضی ہے. میں نے سرکاری عہدہ نہیں چھوڑنا تو میں نے بے شک یہ تنظیمی عہدہ چھوڑ دینا. اور 3.5 سال تنظیمی عہدے میں دنیا جہان کے فائدے لے کے ٹھیک ہے جی انہیں کہا جی تنظیمی عہدہ تو میں نہیں رکھتا، میں سرکاری. میں اس میں عرض یہ کر دوں، کمال ہو، میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی یہ سرکاری نوکری کو پریفر کر کے تنظیمی عہدہ چھوڑا ہے اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے. اس نے غلطی کی ہے نا. یہ وہ تنظیم ہے جس نے آپ کو سرکاری عہدہ لے کے دیا تھا، ٹھیک ہے. اگر زمان خان وردگ جو ہے ایک عام میڈیوکر اور ایک عام ورکر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بنا ہے تو وہ اس پارٹی اس تنظیم کے ساتھ افیلیشن کی وجہ سے بنا تھا. نہیں تو سر یہ کہ آپ کو ہٹا بھی تو دیا گیا نا، اگر آپ خاص ہوتے تو آپ کو ہٹایا بھی نہ جاتا. نہیں وہ ایک خیر چیز ہے، کوئی ایسی وہ تو لگے ہوئے ہیں، وہ ایسی بات نہیں ہے. ہم جو ہے آنریبل طریقے سے 3 سال کا عرصہ گزارا ہے، تھینکس ٹو پی ٹی آئی اور تھینکس ٹو آئی ایل ایف. اچھا آپ کے پاس کوئی سرکاری مطلب سوری تنظیمی عہدہ تھا آپ کے پاس؟ کب صرف ممبر تھے؟ نہیں میں صرف ممبر تھا، اس میں جو تھا بڑا انسگنیفیکنٹ قسم کا وہ تھا، اس میں کوئی اس میں ایسا کوئی رول نہیں پلے کر سکتا تھا. تو وہ تو ممبرز تو ہوتے ہیں سارے وہ چیزیں، تو اس میں عہدہ کوئی نہیں تھا ایسا. یہیں پہ آپ کسی بھی لائلٹی کسی کی بھی وفاداری کو آپ دیکھیں کہ تنظیم کو اور پارٹی کو انہوں نے ایک طرف رکھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی سرکاری کام ٹھیک ہے جتنے 6.5 لاکھ روپے مہینے کا آ رہا ہے انہوں تسی گنو منو اوتے تسی چھڈو پرے سرکاری تنظیمی پھر معاملے چلتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اس کو پریفر کرنا انصاف لائر فورم سینٹرل کیبنٹ کا جو پریزیڈنٹ ہے بہت بڑی آنر ہے، جو کہ پارٹی نے اس کو دی تھی. اور اس کو ایک بندہ چھوڑ کے اگر وہ ریٹین کرتا ہے اپنی لا آفیسری تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی طور پہ ایک بڑا بلنڈر ہے اور بڑی غلطی ہے. نہیں میں نے تو آپ کو مثال دی ہے، کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. آج اگر وہ کوئی بھی ہمارا لا آفیسر اگر تنظیمی عہدہ ریٹین کر کے اپنی لا آفیسری چھوڑ دے گا کہ میں تنظیم کو، تو وہ
سیاسی طور پہ اس کا قد کاٹ بہت اوپر چلا جائے گا. آج جنہوں نے بھی ایسا کیا ہے جو کر رہے ہیں وہ بہت انہوں نے غلطی کی ہے. وہ بہت نیچے چلے گئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ بے شک ٹھیک ہے وہ اپنے پیسے لیں اور اپنی سرکاری نوکری کریں, لیکن جو آنر جو عزت انہیں وہ ملنی تھی کہ دیکھیں یار انہوں نے پیسے کی, اس کا مطلب ہے پھر وہ پیسے کے لیے ہی اس پارٹی میں تھے کہ ٹھیک ہے جی پارٹی آئے تھے سانو اکوموڈیٹ کرے تھے اسی انہوں نے پیسے کمائیے. اور جو باقی دوسرے جو وکیل ہیں جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ بیچارے کوئی للو پنجو ہیں. وہی بات ہے کہ جس کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہے, سفارش نہیں ہے, اس کی اپائنٹمنٹ بھی نہیں ہے. یہ تو بات غلط ہے سر, اس طرح ہونا نہیں چاہیے. کم از کم تحریک انصاف کی حکومت میں یہ سب نہیں ہونا چاہیے. بالکل میں جو کہ انصاف کی بنیاد پہ آئی. بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ رول آف لا ہونا چاہیے, میرٹ کا سسٹم ہونا چاہیے, اور سب لوگوں کو قانون کے نیچے آنا چاہیے. جو خان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جہاں ایک کے لیے ایک قانون اور دوسرے کے لیے دوسرا قانون, تو یہ بالکل ان کی باتیں درست ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر پہرا دیتے رہیں گے اور اپنی پارٹی کے اندر بھی رول آف لا کو لے کے آئیں گے. بالکل صحیح بات سر. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ جو ایک انصاف کی ترسیل کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ قائم دائم رہے. اس کے درمیان میں کوئی رکھنے آنے نہیں چاہیے, لیکن یہ لوگ بھی کوئی, مجھے لگتا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ بہتر طریقے سے پرائم منسٹر کو اسسٹ ہی نہ کریں, چیف منسٹر کو اسسٹ ہی نہ کریں سر, اس میں بھی آپ دیکھیں نا کہ یہ پارٹی کے ساتھ وفاداری تو نہیں. جی بالکل میں اس بات سے اگر آپ اپنی پارٹی کو اس طرح لوگوں کے سامنے وکٹمائز کروائیں گے, اسے تنقید کا نشانہ بنوائیں گے, تو پھر آپ کیسے وفادار ہیں پارٹی کے؟ آپ تو وفادار نہیں ہیں. اب ہماری جو تنظیم ہے انصاف لائر فورم, اس میں جو ہمارے تمام ممبرز جو ہیں وہ لائرز ہیں, وہ قانون کو سب جانتے ہیں اور اس کا جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کمیٹی ہے اس کا جو چیئرمین ہے, اس کے جو چیئرمین ہیں وہ بیرسٹر ہیں, علی ظفر ہیں, اور وہ سینیٹر ہیں اور بڑے لیڈنگ لائر ہیں اس پاکستان کے. ان کو بھی یہ سارا ان چیزوں کا یہ پتہ ہے. ویری نائس پرسن. مطلب میں پرسنلی مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے سپریم کورٹ کا الیکشن لڑا تھا تو ہم نے بڑا بیج لگا کے ان کا الیکشن لڑا تھا. علی ظفر صاحب بالکل سن بھی رہے ہوں تو جناب انہیں سلام بھی ہے, وہ بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ بہت, اور انہیں کوئی ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ بڑا ایک بڑے گھر سے بڑے باپ کے بیٹے ہیں. اگر وہ ان کے یہ نوٹس میں آپ نے جیسے کہا تھا نا کہ عمران خان صاحب تو اب ہر چیز کو نہیں دیکھ سکتے, یہ اسپیشلٹی ہے لائرز کی. اگر یہ چیز ان کے نالج میں آ گئی ہے کہ بھئی یہ اس طرح کی چیز ہے, آئین یہ کہتا ہے, قانون یہ کہتا ہے, تو ان کو خود ہی یہ چیز سرنڈر کر دینی چاہیے تھی اور اپنی پارٹی کے جو آفس بیرر ہیں ہمارے, ان سے یہ چیز کروا لینی چاہیے کہ ہاں بھی اس کو بائیفرکیٹ کر دو. لیکن وہ نہیں ہے, کوئی بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ چوپڑیاں اور دو جیسے آپ نے کہا وہ کھا رہے ہیں. پرسنلی ان کو جانتی ہوں ماشاءاللہ, ان کے ساتھ ہمارا ایک بڑا اچھا لائزون ڈیولپ ہے اور وہ بڑے لیڈنگ لائر ہیں. لیڈنگ لائر ہیں سر, وہ بڑے ایک پروفیشنل لائر ہیں. اور ایس ایم ظفر صاحب کے بیٹے علی ظفر صاحب, تو ان کا سر ان کا ہو سکتا ہے ان کے نالج میں بھی نہ ہو. پھر وہی بات کرتی ہوں کہ ہر جگہ پہ ہر بندہ تو کہاں, انہیں جا کے اسسٹ تو کیا جا سکتا ہے نا. اب جب اسسٹنس دینے میں ان کی اس طرح حال ہوگا, پلس مائنس ہوں گے یہ کہ کوئی ایسی بات نہ کر دی جائے جس میں ان پہ کوئی زد پڑے, تو پھر یہ کہاں اسسٹنٹ دیں گے انہیں. نہیں بالکل یہ درست ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سر, یہ آپ خود بھی سوچیں کہ جو ایک سرکاری عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے وہ پارٹی کو کیا فائدہ دے سکتا ہے. وہ تنظیمی عہدہ نہیں چلا سکتا. آخر میں ایک آپ کو قانون کا مقولہ جو سناتا ہوں, جو جس کا مطلب یہ ہے کہ لیٹ جسٹس بی ڈن ایون دی ہیونز فال, کہ انصاف کرو بے شک آسمان گر جائے. بے شک بے شک بے شک انصاف. اور سر ویسے بھی یہ ہے کہ وہ سب کہتے ہیں نا کہ معاشرے جو ہے وہ انصاف کے ساتھ چلتے ہیں. انصاف کے ساتھ جو معاشرے ہیں نا وہ ہمیشہ انصاف کے ساتھ. اور ایک یہ بھی ہے, حضرت علی کا بھی قول ہے جو ان سے منسوب کیا جاتا ہے, کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ کفر پہ تو چل سکتا ہے لیکن ناانصافی, ظلم اور ناانصافی کے اوپر نہیں چلے گا. اچھا ویسے ہم سارے لوگوں کا یہ خیال ہے, یہ بڑا ہی غلط خیال ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہمیں ہونا ہے وہ نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ, ان چیزوں کا ہونا ہے. نماز, روزہ چلیں, زکوٰۃ تو لوگوں کے لیے ہوگی نا, مگر جو سب سے زیادہ پوچھا جائے گا وہ حقوق العباد پہ پوچھا جائے گا. بالکل ٹھیک. اللہ نے تو اللہ ہے, وہ تو بہت بڑی ذات ہے, وہ تو غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ میں اپنے جو میرے جو آپ نے حقوق پورے نہیں کیے وہ تو میں معاف کر سکتا ہوں, لیکن حقوق العباد کی اگر وائلیشن کرو گے تو وہ میں نہیں معاف کر سکتا. وہ صرف وہی بندہ معاف کرے گا جس کی آپ نے وائلیشن کی. بے شک صحیح بات ہے. اور یہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں, جو لوگ
ایسی جگہ پہ قائم ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت بڑی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اگر آپ کسی کا دکھ دور کر سکتے ہیں اور کسی کو یعنی اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں, اس کے لیے نیکی کر سکتے ہیں, تو اگر آپ ایسا کرنے کے مجاز ہیں, کر سکتے ہیں, لیکن آپ نہیں کر رہے تو آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن نیک نہیں ہو سکتے. اب بہت بڑا یعنی وہ ناانصافی ہے, وہ نیک نہیں آپ ہو سکتے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ بعض تو چولہے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں, خاص طور پہ یہ کووڈ کی وجہ سے. اور پھر آپ یہ دیکھیں ہمارے کتنے وکلا ہیں جو بیچارے, مجھے اب بھی یاد ہے کہ پنجاب بار کونسل اور پاکستان بار کونسل کی طرف دیکھتے تھے جب کووڈ تھا شدید. لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے لا آفیسر تھے وہ تو ٹھیک ہے, اتنے پیسے کما ہی رہے تھے نا, وہ انہیں تو تنخواہیں مل رہی تھی نا, کام بھی تو بہت زیادہ کرتے تھے. لیکن نہیں سر, کام کرتے تھے, لیکن ان لائرز کا بھی تو حق ہے نا سر. میں تو ایک عام سا بندہ ہوں, میں ایک عام لوگوں کی بات کرتی ہوں. تو شروع سے ہی ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کا بالکل ان کا بھی تو حق ہے کہ ان کا بھی چولہا جلے, ان کے بچوں کا بھی تو حق ہے کہ کم از کم ان کے لیے بھی ایک عزت کی روٹی ملنی چاہیے. بہتری کی امید ہے اور بہتری آئے گی انشاءاللہ. چلے سر, تھینک یو ویری مچ جناب. اب ہمارے ساتھ یہ تھے آج کے ہمارے گلیکسی اسٹار 1 کے مہمان جناب محترم زمان خان بردک, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور ایکس ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب. تو سر آپ کا بہت شکریہ, آپ یہاں تشریف لے کے آئے اور ہم نے انشاءاللہ آتے رہیں گے. ہاں انشاءاللہ, بسم اللہ. یہ سر آپ کا اپنا چینل ہے اور یہ لائرز کے لیے ہمارا یہ پروگرام لا اینڈ لائرز, اس میں آپ نے یہ سب آپ سے بات کی. اور میں چاہ بھی رہی تھی کہ ہمارے دوستوں کے سامنے یہ بات آئے. اور پھر اس حوالے سے میں یہ بھی چاہ رہی تھی کہ ادروائز تو شاید کوئی کسی کو لے کے جاتا ہے کہ نہیں جاتا, 2-4 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, پرائم منسٹر کو جا کے مل جاتے ہیں, 2-4 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, چیف منسٹر کو جا کے مل لیتے ہیں. یعنی عام لائر کو تو ساتھ لے جانا بھی وہ پسند نہیں کرتے. میں آپ کو صحیح بات کہہ رہی ہوں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اب تک ہمارے اکثر لوگوں کی یہ خواہش یہ ہے کہ یار جس عمران خان کو ہم نے ووٹ دیا تھا کبھی سامنے آمنے بیٹھ کے ان کو دیکھیں تو صحیح. جی بالکل. لیکن آج تک یہ خواہش ان کی پوری نہیں ہوئی, اس لیے کہ ان کو لے کے نہیں جایا جاتا. تو عام بات جو ہے وہ کس طرح لوگوں تک, پرائم منسٹر صاحب تک کیسے پہنچ سکتی ہے, چیف منسٹر صاحب تک کیسے پہنچ سکتی ہے. تو یہ صرف اس چینل کے حوالے سے پہنچ سکتی ہے کہ آپ تھوڑا سا اس پہ دیکھیں. آئی نو کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ایک ظاہر ہے کہ چیف ایگزیکٹو یہاں پر پورے ملک کے, انہیں بڑے سارے ادارے چلانے ہیں. لیکن سر یہ کہ جو وکلا کا ایک ونگ ہے, یہ بھی ایک میں سمجھتی ہوں کسی پارٹی میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, اور اس کو ایک بہتر طریقے سے اوپر لانا چلانا یہ بھی بڑا ضروری ہے. تو تھوڑا سا مہربانی فرمائیں اور ذرا اس پہ بھی آپ توجہ دیں اور یہ دیکھیں کہ جو ہماری پارٹی ہے اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. صرف 2-4 بندوں کو فائدہ پہنچے اور پارٹی پوری کو نقصان پہنچ جائے, یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور یہ کوئی مخلصانہ پن نہیں ہے. ایسے لوگ کوئی مخلص نہیں ہیں جو کہ آپ کو یہ آ کے کہے جی سب اچھا ہے. کوئی اچھا نہیں ہے. وکیل بہت ڈسٹرب ہیں, عام وکیل بہت ڈسٹرب ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی اکاموڈیٹ کیا جانا چاہیے, اور یہ اکاموڈیٹ کروا سکتے ہیں. اس لیے کہ جب تک یہ ان کے آگے کیس پٹ نہیں کریں گے, ان کی بات آگے نہیں لے کے جائیں گے, تو بتائیں عام وکیل کو تو اندر گھسنے بھی کوئی نہیں دیتا. پھر عام کسی بندے کو بھی نہیں جانے دیتے نا سر, کوئی نمائندگان ہی انہیں لے کے جاتے ہیں نا. تو ایم شیور کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئی ہوپ کہ اس کے اوپر ہوگا سارا کام, اور ہمارے جو عام لوگوں میں, عام لائرز میں وہ جو ایک بے چینی پائی جاتی ہے, ریسٹ لیسنس پائی جاتی ہے, وہ ختم ہوگی. اور انشاءاللہ یہ چراغ ایسے ہیں کہ وہ ہر گھر میں جلنے چاہیے, ہر گھر میں روشنی ہونی چاہیے, کیونکہ روشنیوں پہ اور خوشیوں پہ سب کا حق ہے, کسی ایک بندے کا حق نہیں ہے. اور چھوٹی سی بات ہے, وہی ہمیشہ کرتی ہوں, اپنا خیال رکھیے, اپنے دوستوں کا خیال رکھیے, ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے. اور وہ خیال کیا ہوتا ہے کہ ان کے کہے بغیر آپ ان کی ضروریات کو پورا کریں, یہ ان کا خیال ہے. یہ زبانی کلامی نہیں ہے جی مینوں تاڑے بڑی تکلیف ہو رہی ہے, یہ کوئی زبانی کلامی بات نہیں ہوتی. آپ پریکٹیکلی لوگوں کا ساتھ دیں, اللہ آپ کو آسانیاں دے گا جب آپ لوگوں کو آسانیاں تقسیم کریں گے. اور اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ, فی امان اللہ.